आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में इलेक्शन के हवाले से इस्लाहात की मंजूरी दी गई है। उसमें से कुछ चीदा आपकी नज़र करते हैं जो मीडिया के गोश गुजार की गई हैं, जो मीडिया के कंजम्पशन के हवाले से हैं। उसमें ये मौजूद है कि हर 10 साल बाद हल्का बंदियाँ की जाएंगी, और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफियत के लिए एक प्लान बनाएगा जो 6 माह कबल इलेक्शन से पहले बनाया जाएगा। हसास पोलिंग स्टेशंस पर कैमरे लगाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को माली तौर पर और इंतज़ामी तौर पर मुस्तहकम बनाया जाएगा। मुस्तहकम क्यों बना रहे हैं आप? इंडिपेंडेंट कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं नाज़रीन, तो बहुत अहम नुक्ता है। इलेक्शन कमीशन को आइनी तौर पर हम कहते हैं कि ये ऑटोनमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका किसी किस्म का असर रसूख जो हुकूमत का है इस पर नहीं होगा, और ये इसलिए कहा जाता है कि ये इलेक्शन की शफाफियत के लिए, गैर जानिबदारी के लिए बहुत ज़रूरी अमर है। लेकिन जो इसका ड्राफ्ट बिल है उसके अंदर अगर आप बगौर मुताला करें और उसका इस जो वफाकी काबीना की मीटिंग है उसमें जिक्र नहीं है। अगर आप उस ड्राफ्ट का मुताला करें तो आपको पता चलता है कि हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन को अंगूठे के नीचे ही रखा जाए, उसको अंगूठे के नीचे से निकलने ना दिया जाए। मजीद गुफ्तगू करते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, उनके साथ सीनियर तज्जियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं आयतुल्लाह दुरानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, रुकने कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। DSNG पे मौजूद हैं मुदस्सर रिजवी साहब, मेंबर हैं फाफन। ये वो इदारा है जो इलेक्शन के इस्लाहात के लिए भी पेश है। इलेक्शन जब होते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग भी ये करते हैं और रिपोर्ट्स भी रिलीज करते हैं। मैं रमेश कुमार साहब सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, ये बता दीजिए, माली तौर पर आप मुस्तहकम करना चाहते हैं, इंतज़ामी तौर पर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये लफ्ज़ जो है डिक्शनरी में थोड़ा सा आपसे गलत इस्तेमाल हो गया। इंडिपेंडेंट कर दीजिए, खुदा का वास्ता है, इसको अपने अंगूठे तले से निकाल दीजिए। ये किस तरह मुमकिन बनाएंगे, हमें वो बता दीजिए जरा। पहले तो मैं आज अच्छा होता मुदस्सर भाई यहाँ पे होते, क्योंकि फाफिन जब भी बात करता है लोग कुछ भी कहें, मगर फाफिन की रिपोर्ट को मैं तो काफ़ी रोज करता हूँ और अच्छी जो है वो एनालिसिस देता है, हमेशा मैंने देखी। और स्पेशली जब उन्होंने चिल्ड्रेन के हवाले से दी थी कि पाकिस्तान के अंदर 2.25 करोड़ बच्चे जो है इस वक्त एजुकेशन से महरूम है, मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और मैं समझता हूँ वो अच्छी बातें हैं। आज मुदस्सर हमारे साथ हैं। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी ये बात इससे इंडो साहब नहीं क्या करें, हमने ये कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तियार, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तियार है, जो उनके मेंबरान है खुद मुख्तियार है, किसी से कोई डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिसीज जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाती है कि ये पॉलिसी है, इस तहत जो है उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी के कंसेंसस शामिल होती हैं, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टी, इसी वजह से इलेक्टोरल रिफॉर्म जो बन रहा है मुझे बताएं आप मगर फंड देने का ये कभी भी मकसद नहीं है कि आप उसके ऊपर अपनी पॉलिसी, फंड देने का मकसद ये है कि हमेशा ये होता है कि हमें अगर बायोमेट्रिक सिस्टम पे जाते हैं, हम कैमरा सिस्टम पे जाते हैं, हमारे पास फंड नहीं होते हैं। ये हमेशा इलेक्शन कमीशन की शिकायत रही है। अच्छा, आपके ख्याल में ये खुद मुख्तार करने के लिए फंड्स और इंतजामी तौर पर आप मुस्तहकम करते हैं? जो उनकी डिमांड्स है, डिमांड्स जो फंड्स की है, जो पहले अगर कोई केयरटेकर गवर्नमेंट पूरी नहीं करती थी, अब हम इस चीज को पाबंद बनाएंगे कि इलेक्शन कमीशन चाहे उनको कैमराएं लगानी हो सेंसिटिव एरिया में, चाहे वहां पे उनको किस तरीके से बैलेट बॉक्स पर जिस तरीके से किस कहीं पे उनको बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना हो, ये जिस भी तरीके जितनी फंडिंग की जरूरत होगी वो फंडिंग इलेक्शन कमीशन की जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी। उसमें कभी भी जो है वो कोई कसर नहीं, वो बाय लॉ बाय कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरी करनी है। नहीं, वो आपसे जो मेरा सवाल वो बीच में रह गया। आयतुल्लाह दुरानी साहब, क्या करें खुद मुख्तार बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिए क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि इलेक्शन और कमीशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इलेक्शन कमीशन में एक साथ हो जाते हैं। इसको खुद मुख्तार होना चाहिए, 100% होना चाहिए।
لیکن پاکستان میں اس حد تک آپ نہ جائیں جلدی میں جذباتی ہو کر کے فوراً کہ اس کو خود مختار بنایا جائے اور رکھا جائے اور اوریجنل حالت میں، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس کا سفر بھی سیاسی پارٹیوں کے سفر سے منسلک ہے، اس کا میں نے آپ کو مطلب ہے کہا نا کہ اس کو ابھی تک جب تک سیاسی پارٹیاں معتبر نہیں ہوں گی، پاکستان سویلائز نہیں ہوں گی، پاکستان کا ان کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی، الیکشن کمیشن میں بھی نہیں آئے گی۔ پاکستان کا جمہوری جو حازمہ ہے، نظام کا حازمہ ہے، وہ ابھی تک اتنا نہیں ہوا ہے کہ وہ سخت چیزوں کو برداشت کر سکے۔ اس کے پیٹ میں کیا خرابی ہے آیت اللہ درانی صاحب؟ اس کے پیٹ میں کمیشن کی خرابی ہے، کمیشن کی خرابی ہے، جی۔ اور یہ کمیشن کس کی جیب میں سے نکل رہا ہے، اور کون نکال کے کسی کی جیب میں سے اس کی جیب میں ڈال رہا ہے؟ کمزور ریاستوں کی حکومتوں پر پاورفل ریاستوں کی دباؤ اور اس کی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ سے جینون بات کر رہا ہوں، میں آپ سے طریقہ کار کا بحث نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کو کسی بھی ادارے کو خود مختار بنانا چاہیے، خود مختار اداروں کے بنیاد پر آپ کا ایک امیج دنیا کے سامنے ہوگا، بنانا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے موجود نہیں ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو کیسے خود مختار بنائیں۔ دیکھو کچھ چیزوں کا آپ اگر وہ ادارہ حکومت سے یا ریاست سے کچھ چیزوں کا ڈیمانڈ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو خود مختار بنانے کے لیے ایک راستہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، آپ اس کو راستہ دیں، جو کہ حکومت نے آج اگر دیا ہے اچھا کیا ہے۔ دیا ہے حکومت نے آپ کے خیال میں؟ چلیں میں مدثر رضوی صاحب کی ایکسپرٹ اس کے اوپر اوپینین ڈرا کر لیتا ہوں۔ مدثر رضوی صاحب ہمیں بتائیے گا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی خود مختاری کی، اور جو ڈرافٹ بل کے اندر آج جو تجاویز کابینہ نے منظور کی ہیں، اس کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو خود مختار بنایا جا رہا ہے؟ بتائیے گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ انتہائی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ تقریباً 40 سال کے بعد یہ سحر ٹوٹا اور ہم انتخابی اصلاحات کرنے چلے ہیں، اور 33 ممبر کی کمیٹی جس میں تقریباً ساری پارلیمنٹری پارٹیز تھیں، انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے اس حالت میں بل ہے۔ اس میں کچھ اچھے سٹیپس بھی ہیں، جیسے لاز کو یونیفائی کر دیا گیا ہے، عورتوں کی انکلوژن اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے بارے میں بڑے مثبت پروپوزلز ہیں۔ اس میں مائنورٹی کی انکلوژنس کے بارے میں غالباً اس میں نہیں ہے کچھ، کیونکہ ان کا کوئی ممبر بھی اس کمیٹی میں نہیں تھا، لیکن جو بنیادی چیز اس میں ہے اور جس میں ہمیں کثر نظر آ رہی ہے وہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری کے بارے میں ہے، اور اس کو خاصا وہ جو ایک 4 فٹ کی لمبی دیوار حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان بنانے کی ضرورت ہے، وہ نہیں بنائی گئی ہے، وہ کمزور ہے دیوار، ابھی بھی انسولیشن مکمل نہیں ہوتی۔ میں کچھ اسپیسیفک لاء میں ہی چلا جاتا ہوں جو پروپوزل ہیں، اس میں ایک سیکشن 239 جیسے ہے، اس میں انہوں نے اب یہ ذمہ داری حکومت نے لے لی ہے کہ وہ اپروو کریں گی الیکشن کا جو پروسیجر بنے گا، یعنی رولز جو اس لاء کے تحت بنیں گے اس کی اپروول گورنمنٹ دے گی، تو یعنی الیکشن کمیشن کی بے تحاشا ڈیپینڈنس حکومت پہ بڑھ جائے گی۔ یہ پہلے پریسیڈنٹ کی اپروول تھی، جو بھی الیکشن کی انڈیپینڈنس کو متاثر کرتا تھا الیکشن، اور پاکستان ورکرز پارٹی کے کیس میں بڑا واضح ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے رولز خود طے کرے، یعنی الیکشن کا پروسیجر وہ خود بنائے، یہاں پہ ان کی انڈیپینڈنس اسکویز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے مدثر صاحب، ذرا تھوڑے سے پاورز جی جو رک جائیے گا یہاں پہ، ہم یہ چاہتے ہیں جو آپ ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں یہ ہم ہضم بھی کر لیں، کیونکہ جمہوریت کا آیت اللہ درانی صاحب کہہ رہے تھے کہ میدہ جو ہے وہ کافی ہلکا ہے، تو یہ جو قانون پارلیمنٹ جو پاس کرے گی اس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اس قانون میں سیکشن 239 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کروانے کے لیے جو تمام تر رولز بنائے گی، اس کی فائنل اپروول، اس کی چابی، اس کی رسی وہ حکومت کے پاس ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ جی گورنمنٹ کے پاس ہے۔ یہ جو لاء جو انہوں نے ڈرافٹ بل پریزنٹ کیا ہے پارلیمنٹ میں رپورٹ کی شکل میں، اس کا سیکشن 239 ہے جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی ایشوز ہیں، مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن کے جو ڈسکوالیفیکیشن کے پاورز تھے وہ انہوں نے لے لیے ہیں۔ اس لاء میں پرسکرائب کیا گیا ہے کہ جو الیکشن پہ خرچے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کے، اس کی مینڈیٹری اسکروٹنی الیکشن کمیشن کرے گا اور اسے کرنا ہوگی، اور اسی طرح جو ویلتھ اسٹیٹمنٹس پارلیمنٹیرینز جمع کراتے ہیں اس کی اسکروٹنی بھی لازمی ہوگی کہ الیکشن کمیشن اس کی ویریسٹی ڈٹرمن کرے کہ یہ گوشوارے صحیح جمع کرائے گئے ہیں، اور اس میں الیکشن کمیشن کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایف بی آر، نیب اور جس بھی گورنمنٹ ایجنسی سے رابطہ کرنا چاہے ٹو ڈٹرمن دا ویریسٹی آف دیز ڈسکلوجر وہ کرے گا۔ لیکن اگر اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ ایک گوشوارہ غلط جمع کیا گیا ہے، ویلتھ ٹھیک طریقے سے ڈکلیئر نہیں کی گئی ہے، تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس ممبر کو ڈسکوالیفائی کر دے، بلکہ
بلکہ یہ سیشنز کورٹ میں کیس چلا جائے گا, اور سیشنز کورٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس چلا, یعنی اتھارٹی تھوڑی سی دی گئی ہے لیکن الیکشن کمیشن کو دانت نہیں دیے گئے ہیں جو الیکشن کمیشن کا ایک انہرنٹ پاور ہونا چاہیے ہے, اور وہ نہیں دیا گیا. تو یہ الیکشن کروانے کا نہیں, اس کے اندر جو کچھ شکیں ہیں, ہمیں لگتا ہے الیکشن بچانے کا قانون جو ہے حکومت جو ہے اور یہ پارٹیاں جو ہیں مل کے ڈرافٹ. اچھا اس کے ہاں ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ الیکشن کمیشن کے کچھ اختیارات میں اضافہ کیا گیا, یعنی جو الیکشن ڈیوٹی پہ افسران ہوں گے ان کے پوسٹنگ اور ٹرانسفرز الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتے. لیکن اصل مسئلہ الیکشن افسران کی ٹرانسفر کا نہیں ہوتا, اصل مسئلہ ان ایس ایچ اوز, پولیس والے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی لوگوں کی ہوتا ہے جو انفلوئنس کرتے ہیں الیکشن کو. ان کی ٹرانسفر الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ سے باہر ہی رکھی گئی ہے. اسی طرح الیکشن کمیشن کے جو الیکشن آفیشلز, جو ڈی آر اوز, آر اوز, پریزائڈنگ آفیسرز, اگر وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو ان پہ الیکشن کمیشن ڈائریکٹ ڈسپلنری ایکشن لے سکتا ہے. لیکن ایسے گورنمنٹ کے افسران جو الیکشن ڈیوٹی پہ مامور نہیں ہیں, اگر وہ if they are found to be involved in violating the election law, ان کی کوئی سزا ہی نہیں ہے, ان کی کوئی سزا ہی اس لاء میں پرسکرائب نہیں کی گئی ہے, جو انتہائی خطرناک چیز ہے. جی کھلا چھوڑ دیا گیا. جنرل صاحب آپ نے ہمارے مہمانوں کا اس حوالے سے رائے جان لی. ہم جاننا چاہتے ہیں جو باندھ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو حکومت کے ساتھ, وہ ٹھیک کام کیا گیا ہے کہ وہ قانون بنائیں گے اور اس کے رولز جو ہیں وہ حکومت اپروو کرے گی؟ وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو در حقیقت انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے. نیب کا فیلئر مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل یہی حال ہے کہ نیب کو اگر 1 روپیہ بھی چاہیے بعد میں تو وہ حکومت کے پاس آئیں گے, پیپرز چاہیے تو حکومت کے پاس آئیں گے, ہر طرح کا تعاون. اگر ان کو 2 آدمی کو اور رکھنے ہیں اپنے کام کے لیے تو حکومت سے اجازت چاہیے. تو وہ ادارے آپ نے دیکھے پھر وہ پرفارم نہیں کر سکتے, اور یہی ہے الیکشن کمیشن کا. اب الیکشن کمیشن میں ایک تو ان کی پرماننٹ اسٹرینتھ ہے, پرماننٹ سٹاف ہے جو ان کا چلتا ہے, اس میں سیکٹری وغیرہ بنتے ہیں کمیشن کے. لیکن ایک کمیشن ہے جس کا ذکر کر رہے تھے جو اپوائنٹ کرتی ہیں گورنمنٹس, پروونشل ریپرزینٹیٹو ہے اس میں, اور چیئرمین ہے جو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں. اس طرح ان کا آج بھی کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ نہ ہیں جو کسی کو فیور نہ کر رہے ہوں. تبھی آپ نے دیکھا کہ الیکشنز کے بعد انگلیاں اٹھتی ہیں اور ان لوگوں پہ گند اچھالا جاتا ہے. ممبران کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ممبران کی اور ان کے چیئرمین اور ممبران کا, وہ کتنی خوبصورتی ہے. پیپلز پارٹی سندھ سے اپوائنٹ کرے گی, مسلم لیگ نون پنجاب سے اپنی مرضی کے بندے اس طرح. اچھا وہ کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں کام کر سکتے آپ کے. بالکل ٹھیک. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ تو کمیشن کا معاملہ آ گیا. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ ہے الیکٹورل سسٹم کا. اب آج جو سسٹم ہے اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا نون لیگ اس وقت حکومت میں ہے اور اس نے ٹوٹل ووٹ جو لیے وہ 17% ووٹ ہیں جو ہماری ٹوٹل ووٹر اسٹرینتھ کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جو سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میجورٹی ان کی آ گئی, ان کی سیٹیں زیادہ ہیں, سو نیچرلی وہ لیجیٹیمیٹلی ایک گورنمنٹ بنائیں گے, لیکن ریپرزینٹ وہ کر رہے ہیں صرف 17% لوگوں کو. کیا یہ سسٹم آپ کو ٹرولی ریپرزینٹیٹیو سسٹم نظر آتا ہے کہ وہ واقعی ان لوگوں کی زبان بول رہے ہیں جو میجورٹی ہے اس ملک کی؟ اگر آپ اس کے اگر آج ووٹر ہیں مثال کے طور پہ 7 کروڑ ووٹر ہیں, 8 کروڑ ووٹر ہیں, اور 8-7 کروڑ کا صرف 15% اگر آپ کو ملا ہے یا 17% ملا ہے یا 18% ملا ہے, باقی 20 پارٹیوں میں بٹ گیا ہے, تو آپ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں, لیکن یہ سسٹم آپ کو حکومت میں لے آتا ہے. سو اصل چیز یہ ہے لیکن جنرل صاحب دیکھیں نا, اس میں کولیشن گورنمنٹس بھی بنتی ہیں, جس طرح بلوچستان کے اندر وہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نا فیڈرل گورنمنٹ میں تو کولیشن کی ضرورت نہیں ہے, 17% ووٹوں پہ آپ کی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بن گئی. ٹھیک ہے. یہ ایکچولی اس کو زیادہ ریپرزینٹیٹیو سسٹم بنانے کے لیے تو کیا کریں, پنجاب کی سیٹیں کم کر دیں؟ نہیں یہ نہیں ہوگا. یہ دوسرے ملکوں میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ پارٹیاں ایلیمینیٹ ہوتی جاتی ہیں اور ایک سیکنڈ فیز آ جاتی ہے الیکشن کی, ایک پرسنٹیج مقرر ہو جاتی ہے کہ جو اس سے کم لیں گے ووٹ وہ الیکشن سے باہر ہو جائیں گے, اور سیکنڈ فیز میں آ کے 2 پارٹیاں ووٹ لے رہی ہیں یا 3 لے رہی ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس کو امپروو کریں, آپ ادھر جائیں تاکہ اس کو زیادہ ریپرزینٹیٹیو بنا لیں. ٹھیک ہے. ایک چیز. دوسری چیز, آپ مجھے اگر اجازت دیں میں بریک لے لوں, بریک کے بعد اگر آپ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی کابینہ کے اجلاس کے اندر تجاویز کی جو انڈورسمنٹ کی گئی ہے اس کے اندر یہ بھی ہے ہر کلومیٹر کے بعد
آپ ایک پولنگ اسٹیشن پولنگ بوتھ آپ جو ہے قائم کریں گے. پھر کہا گیا ہے کہ ڈی لیمیٹیشنز جو ہیں وہ ہر مردم شماری کے بعد یعنی 10 سال کے بعد ہوں گی. سال بیت گئے اس ملک کے اندر مردم شماری تو ہوئی نہیں, تو آپ ڈی لیمیٹیشنز کرنے کے لیے 10 سال کے لیے بات کیا کریں گے؟ آپ مردم شماری نہیں کرا سکے اور مردم شماری کرائیں گے تو آپ پھر ڈی لیمیٹیشن حلقہ بندیاں کروائیں گے, اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. فیصل بات یہ ہے اگر ماضی کو اگر دیکھیں گے کہ ماضی میں اس حکومت نے نہیں کیا, اس حکومت میں کیا, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک پریسیڈنٹ ایک سسٹم سیٹ کریں. سسٹم سیٹ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدم شماری ریسپانسبلٹی تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی 1998 سے 2008 میں ان کو کرانی تھی, اگر ان کو 2008 کی شروع میں نہیں ہوئی, چلو 9 میں ہو جاتی, 10 میں ہو جاتی, مگر 13 تک نہیں ہوئی. آیت اللہ صاحب کہیں گے یہ جنرل مشرف صاحب کی ذمہ داری تھی. اب ہم پہلے تو یہ جو اب اس مرتبہ جو کرا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ایک تسلسل اس کا چلے. اور آدم شماری کے بعد ہم کیوں کہتے ہیں کہ ڈی لیمینیشن ہونی چاہیے؟ لوگ دیہاتوں سے لے کے شہروں میں آ جاتے ہیں یا نئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, لوگوں کو ایک پتہ ہو کہ بھئی ایک جہاں پہ ہمارے پاس ایسے زمینیں بیٹھی ہیں وہاں پہ سٹی بنے ہوئے, آج بحریہ کراچی میں کچھ نہیں تھا, وہاں پہ ایک سٹی بن گیا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو 10 سال میں بہت سارے تبدیلی آ جاتی ہے, تو یہ چیزیں کانسٹیٹوئنسیز بالکل ہونی چاہیے. تیسری آپ نے بات کی کہ کلومیٹر کے حوالے سے, دیکھو کلومیٹر آج اگر ایک 33 رکنی کمیٹی میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے کہتے ہیں کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے, اگر خرچہ نہیں بڑھاتے ہیں لوگوں کو ووٹرز کو لے کے پہنچانا یہ وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. یہ پوائنٹ آپ نے اچھا اٹھایا. ٹھیک, لوگوں کو پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ایک تو کچھ لوگ جو ایم این اے ایم پی جو افورڈ کر سکتا ہے ان کے جو, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا حکومت یا الیکشن کمیشن یہ افورڈ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا؟ یہ کسی کینڈیڈیٹ نے نہیں بنانا, یہ الیکشن کمیشن نے بنانا. اچھا سر میں آیت اللہ نہیں, ابھی اس کے اوپر میری بات کمپلیٹ ہو جائے نا, آپ یا تو اس کوسچن کے اوپر میں آؤں نہیں, اگر آؤں تو دیکھیں نا 1 کلومیٹر کی آپ جب چاہتے ہیں کہ ہماری جو ابھی امجد شعیب صاحب نے بات کی, آج 11 کروڑ ووٹر ہیں ہمارے, اگر ایک آپ کا بوتھ بنتا ہے اس بوتھ کے اوپر آپ صبح سے لے کے شام تک آپ ایک پروپوزل بنائیں کہ آپ کتنے لوگ جو ہے ایک بوتھ کے اوپر ووٹ دے سکتے ہیں. اگر 1 کلومیٹر تک ہم یہ نہیں کرتے 11 کروڑ ووٹروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, تو وہ بنتی نہیں ہے کہ ہماری جو لوگوں کا جو ہے وہ ایک لوگ فل طریقے سے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. اور ایک سہولت ہوگی نا, گھر سے جو بندہ نکلے گا وہ بھی دیکھے گا کہ بھائی جب ہوگی تو تب ہوگی نا. اور یہ میرا سوال, آپ تھوڑے سے ایکٹیو بنے, آٹومیٹک ہر چیز ہم نے ایکٹیولی بننا. یہ الیکشن کمیشن کے پاس ذرائع کتنے ہیں, وسائل کتنے ہیں, اس کے لیے ہی تو فنڈ دے رہے ہیں. صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ مردم شماری کے ساتھ جو ڈی لیمیٹیشن یا حلقہ بندیاں جوڑ دی گئی ہیں یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری. تو یہ نہ ہمارے ملک کے اندر ابھی تک مردم شماری ہو سکی ہے سال سے, اور نہ ہی ڈی لیمیٹیشنز ہوں گی. تو جس کی جو ڈی لیمیٹیشن یا کانسٹیٹوئنسی بنی ہوئی ہے وہ خوش ہے اس سے, اس کو وہاں سے ووٹ آ رہا ہے, وہ وہاں سے لے کے الیکشن اپنا جیتتا رہے اسی کانسٹیٹوئنسی میں. وہی تو یہ لگ رہا ہے, اس لیے یہ کر دیا, اس کو نتی کر دیا. اس کے ساتھ 2-3 چیزیں اس میں کوئی کمی محسوس ہوئی. ابھی جیسے پتہ چلا کہ اقلیت کا کوئی نمائندہ اس ملک کا اس کمیشن میں, ان پورے کمیٹیوں میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے. مطلب مجھے تو ذاتی طور پر سن کر بھی افسوس ہوا, رمیش سے ہٹ کر کے بھی, کہ اس وقت اس کی نمائندگی انہوں نے بالکل دی نہیں اقلیتوں کو. افسوسناک خبر, کمیٹی میں اس کو شامل کرنا چاہیے, ان کے پرپوزل آنے چاہیے تھے. انہوں نے 33 آدمیوں کا کمیٹی بنا دیا تھا, اس میں سے کیا گناہ ہوتا. آپ کا یہ نقطہ آ گیا. اب مجھے یہ بتائیے, ایک افسوسناک بات ہے, افسوسناک بات, حلقہ بندیوں کا بتائیے. ہمیں بہت دکھ ہے اس کے اوپر. حلقہ بندیاں, اب میں آپ کو صرف کوئٹہ کے حلقے کی بات کروں. جی, کوئٹہ سٹی سے لے کر کے ایران کے بارڈر تک 750 کلومیٹر پر ایک ایم این اے کا حلقہ ہے, اور اس کو اندر سے گسیڑ دو تو یہ 850 کلومیٹر کا 900 کلومیٹر کا بن جاتا ہے. جب کچھ ایک کانسٹیٹوئنسی ہے, ایک حلقہ کوئٹہ آبادی کی وجہ سے. اب آپ سیدھے اسٹریٹ چلے جائیں گے, کوئٹہ ہنہ اڑک کے بیک سائڈ سے شروع ہو کر کے ڈگاری کے بیک سائڈ سے سیدھا چلا کدھر جاتا ہے. یعنی کتنے بنے اگر 750 پہ 1 کلومیٹر کے اوپر اگر الیکشن کمیشن وہاں پہ پولنگ اسٹیشن فاصلے کئی سو, اس کے بعد جا کے کوئی صرف ہمارا ایک حلقے کا 950 1000 کلومیٹر سمجھ لو کہ ایک حلقے کا ہمارا
لمبائی ہے. آپ اب دوسرے حلقے کو لے لو گے تو اسی طرح اس کا بھی پوزیشن ایسے ہی ہے. یا یہاں سے عام حالات میں یہاں سے ملتان تو نزدیک ہے, ایک حلقہ ہمارا ملتان کو بھی کراس کر لیتا ہے, صادق آباد پہنچ جاتا ہے ایک حلقہ. دوسرا حلقہ ہمارا یہاں سے لے کر کے شادرہ پہ جا کے رک جاتا ہے. تیسرا ہمارا حلقہ ایسا ہے کہ وہ بالکل اگر پرانے مکران والے کو لے لو تو وہ جا کر کے 1,500 کلومیٹر پر جا کر کے بند ہو جاتا تھا. 1,500 کلومیٹر پہلے والے حلقہ. جی پہلے والے میں اور آج میں تھوڑا سا فرق ہو گیا. آپ لے لیں بیلپٹ کو, اس کو بیلپٹ کو, ہاں بیلپٹ سے لے کر کے پھر جا کر کے تفتان بارڈر, آپ سے جو پرانا لہڑی کو لے لیں, یہاں پر یہ اس کے بارڈر پہ جناب ڈیرہ بگٹی کے یہاں پر کیا کیا جائے پھر؟ دیکھیں آپ کو ہر حال میں فیسلٹیز دینا پڑے گا. ٹھیک, اپنے عوام تک پہنچنے میں حکومت اور الیکشن کمیشن کو خود پہنچنے کا ایک ذریعہ, ایک تو عوامی پولیٹیکل پارٹیاں پہنچیں گی, ایک یہ کہ حکومت ریاست خود, الیکشن کمیشن ایک ریاست ہے, ٹھیک ہے, وہ حکومت نہیں ہے, وہ ریاست ہے. ریاست اپنے لوگوں تک پہنچنے کے ذرائع اپنے لیے خود بندوبست کرے کہ نزدیک ترین میں ان لوگوں تک کیسے پہنچوں, ایک آدمی بھی آپ کا ضائع نہ جائے. انڈیا کے اندر ابھی حال ہی میں انہوں نے گدھوں پہ مشینیں لاد کے, اتنی جو آلٹیچیوڈ کے اوپر پہاڑ کے اندر آبادی تھی, دنیا حیران رہ گئی کہ وہاں پہ بھی الیکشن ہو رہا ہے, لیکن انڈیا والوں نے کروایا وہاں پہ. مدثر رضوی صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, انڈیا ایک جمہوری ملک ہے, اس میں اور ہم میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے, وہ بہت آگے, ہم بہت زیادہ فرق کر کے کہیں اور ہی پہنچ گئے ہیں. مدثر رضوی صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو نتھی کر دیا ہے حلقہ بندیوں کو آپ نے اس کے ساتھ مردم شماری کے ساتھ, تو یہ وہی بات ہے, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, تو نہیں جی یہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس لاء میں جو پروپوز کیا گیا ہے, یہ سیکشن 17 سب سیکشن 2 ہے, اس میں انہوں نے ایک بڑا پروگریسو سا قدم اٹھایا ہے. جو پروپوزل ہے کہ اگر سینسس نہیں ہوتا تو ہر 10 سال کے بعد الیکشن کمیشن ڈی لیمیٹیشن کرے گا الیکٹور رولز کے ڈیٹا کی بنیاد پہ. ابھی جو ایگزسٹنگ رائج الوقت آئینی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ڈی لیمیٹیشن ہر سینسس کے بعد ہوگی, لیکن یہ لا پروپوز کرتا ہے کہ اگر سینسس نہیں ہوتا تو ڈی لیمیٹیشن الیکٹور رولز کے ڈیٹا کی بنیاد پہ ہو جائے گی, جو کہ ایک اچھا قدم ہے. اگر یہ لا پاس ہو جاتا ہے اور سینسس نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن کو ڈی لیمیٹیشن کرنی پڑے گی الیکٹور رولز کا ڈیٹا. یعنی ہمارے پاس اگر تقریباً اس وقت 97 ملین کے قریب ووٹرز رجسٹرڈ ہیں, اور ووٹرز کا جو اسپریڈ ہے اس کے مطابق ڈی لیمیٹیشن ہوگی. اور اس جو ابھی ایشوز ڈی لیمیٹیشن کے آ گئے ہیں, بہت شدید قسم کے ایشوز ہیں, اور میں ہمیشہ مثال بھی دیتا ہوں کہ بلوچستان کے 33 لاکھ ووٹرز کو آپ نے 14 سیٹیں دی ہوئی ہیں, اور فاٹا کے 17 لاکھ ووٹرز کو آپ نے 12 نیشنل اسمبلی میں سیٹیں دی ہیں. یہ جو ایک بڑا اسکیوڈ ایلوکیشن آف پولیٹیکل پاور ہے, یہ الیکٹور رولز کے ڈیٹا کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کو صحیح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو جل صاحب رجسٹرڈ ووٹرز کی بنیاد کے اوپر اگر آپ ڈی لیمیٹیشنز کریں, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ساتھ ساتھ پھر آپ رجسٹرڈ کرتے جا رہے ہیں ان کو, وہ مردم شماری کا وہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, مردم شماری کے بغیر آج دن تک الیکشن ہوتے رہے ہیں, اور ہم رجسٹرڈ ووٹوں کی بنیاد کے, ووٹرز کی بنیاد کے اوپر ہی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا اتنا عرصہ ہمارا گزر گیا, تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں یا زیادہ ہی ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کی مردم شماری. اب چیز یہ ہے کہ اس میں بہت ساری ایڈمنسٹریٹو مشکلات بھی ہیں, ہمیں اس کا طریقہ کار ضرور سوچنا چاہیے, بدلنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ مردم شماری جب کرنے ہیں, اگر آپ سارے صوبوں میں سارے ملک میں ایک ہی وقت میں کریں گے تو آپ کی سپرویژن بڑی ویک ہوگی, اور اسی میں گند مچے گا. آگے بھی جب مردم شماری ہوئی تھی, وہ اس وقت غالباً اسحاق خان تھے صدر ملک کے, تو وہ اس کے رزلٹس اناؤنس نہیں کیے گئے اسی وجہ سے کہ اس میں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اس مردم شماری میں. مثلاً کراچی میں ایم کیو ایم کے جو حلقے تھے ان میں اتنی زیادہ آبادی دکھائی گئی کہ وہ اسی جو اندازے تھے اس سے کہیں زیادہ, اور نتیجہ یہ کہ وہاں پہ کراچی کے ایک حصے میں جہاں ایم کیو ایم ہے وہیں سے ان کو 25-30 سیٹیں مل جاتی, اور ایک دم اچانک صرف ایک کراچی کی پارٹی, لیکن وہ جا کے نیشنل اسمبلی میں آپ کے لیے ایک ہاتھی بن جاتا. سو بہت ساری ایسی غلطیاں تھیں. یہ بڑی جنرل مشرف کے دور میں ان غلطیوں کو ریموو کیا گیا, جنرل مشرف نے بھی سینسس وہاں پہ ان کے حق میں حلقہ بندیاں کر دی گئیں, پھر ایم کیو ایم کی, بلکہ ان کی فیور میں کی گئیں, کیونکہ انہوں نے نئی حلقہ بندیاں کروا دیں, سارے ملک کی نہیں ہوئی.
یہ صرف کراچی میں کی کراچی گئی، میں بالکل جن حلقہ بندیوں سے ایم کیو ایم کو فائدہ پہنچا اور آج ان کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں. یہ سینسس کا کرنا اور حلقہ بندیاں یہ بڑا احتیاط کا کام ہے. اگر اس میں مفاد پرستی ہوئی آپ مارے جائیں گے. اور سینسس کرانے کے لیے اگر آپ اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سے کروا صوبائی نہیں، لیکن فوج بھی ایک دم اگر آپ کرائیں گے 2 لاکھ آدمی آپ کو اونٹ کے منہ میں زیرہ بٹ جائیں گے سارے ملک میں. اسی طرح اگر الیکشن آپ کروائیں گے ایک پورے ملک میں ایک ہی دفعہ تو یہ 2 لاکھ آدمی کدھر جا کے کیا رکھوالی کریں گے. یہاں انڈیا کیا پروپوز پھر کیا پروونشل آپ پروونشل الیکشنز ایک دفعہ کروا دیں، ایک دفعہ سندھ میں کرا دیں. یہ آپ کے 4 حصوں میں الیکشن بن جاتے ہیں اور آپ مختلف صوبوں میں جب کرائیں اس کے 4 دن 5 دن کا وقفہ دے کے ایک صوبے سے دوسرے میں چلا جائیں، دوسرے میں آپ کو سپروین کے لیے ٹوٹل مین پاور مل جائے گی وہاں پہ اس کو کرنے. الیکشن بھی پھر ہوں گے. یہ آپ تجویز دی حکومت کو؟ تجویز یہ دیکھیں نا، حکومت میں نے دینی تھی. حکومت کو تو کچھ سوچنا چاہیے نا کہ وہ بہتر انتظامات کیسے کر سکتے ہیں. ہمیں ایک ہی وقت میں کرانے میں آسانی تو ضرور ہے کہ آپ ایک دفعہ فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن جو کچھ اس میں پھر غدر مچتا ہے وہ بھی کہیں اور نہیں ہوتا. پھر اچھا تو اب انڈیا میں آپ کہہ رہے ہیں ایسا انڈیا میں طریقہ- بھی ہاں. یہ مختلف ریاستوں میں مختلف وقتوں پہ وہ کرواتے ہیں الیکشن، اور نتیجہ یہ کہ ان کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ جہاں تک حلقہ بندیوں کی بات ہے، اسی طرح الیکٹرانک سسٹمز نے آپ انگوٹھا لگانے کا، یہ بھی انگلیاں لگا کے تو آپ کو ایئرپورٹس پہ اور ادھر ادھر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا یہ ہم سسٹم نہیں کر سکتے تاکہ ووٹر جو ہیں وہ پہلے سے ہی یہ آپ کے جو الیکشن کمیشن کی ایک رسپانسبلٹی تھی یا انہوں نے اپنا ایک پلان بنا رکھا تھا، اس کے حوالے سے 2016 تک انہوں نے ای ووٹنگ کو انٹروڈیوس کروانا تھا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے اپنے باہر ایمبیسیز کے سٹافز کو کہا کہ آپ فکٹیشس کینڈیڈیٹس کو یہاں پہ ووٹنگ ڈالیں، اور وہ تجربہ لیکن کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی بہت دیر لگ جاتی ہے، 7 دن لگتے ہیں آج کے دور کے اندر ریزلٹس کو وہاں سے آنے کے لیے. تو جو آپ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیزز کے اندر الیکشن کروا لیں، تو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو کیسے ان کا حق دیا جائے ووٹ ڈالنے کا، اس پہ بات کرتے ہیں. رمیش صاحب دونوں سوالات کو دیکھیے گا. ایک تو ہم جو چھوڑ گئے اپنے جاتے ہوئے وقفے پہ، اور ایک یہ کہ یہ جو اقلیتوں والا معاملہ ہے، آیت اللہ درانی صاحب نے اس کو ٹچ کیا. آپ کی حکومت نہیں چاہتی ہے، بیرون ملک پاکستانی آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں، اقلیتیں بھی آپ کو پسند نہیں کرتی، ان کے لیے کچھ نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو اس وقت جو الیکٹرل ریفارم کمیٹی جو کام کر رہی ہے وہ صرف حکومت کی بات نہیں ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہے. آج جس بھی کنسنسس کے ساتھ جو آپ نے بات کی کہ بھائی فیسز میں ہونی چاہیے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات تھی. نہیں، یہ ہم نے بات نہیں کی، جنرل صاحب جنرل صاحب نے جو بات کی. جی. دیکھیں فیسز کا پاکستان ایک 4 اسٹیٹ کے اندر بٹا ہوا ہے، جہاں پہ زیادہ اسٹیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کا اسٹیٹ سوال اقلیتوں کے حوالے سے اور بیرون ملک میں پاکستان دونوں پہ آتا ہوں، مگر یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی. اگر آج میرے پاس اگر آج ایک اسٹیٹ کے اندر جو حکومت جو جس پارٹی جیتتی ہے اس کا اثر دوسرے اسٹیٹ کے اوپر پڑتا ہے، اس وجہ سے فیسز پہ نہیں ہو رہی ہے. نہیں تو حقیقت میں فیسز میں ٹرانسپیرنسی زیادہ ہوگی. اب آپ آ جائیں اقلیت کے اوپر. دیکھیں پہلی چیز تو یہ اقلیت لفظ ہی صحیح نہیں ہے، نان مسلم سٹیزنز، اور نان مسلم جو کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے جو ہم بھی کہتے ہیں. اب ہماری جو سیٹس ہیں وہ ایک تو ریزرو رکھی گئی ہیں جس کے اوپر میں نے بہت اعتراض اٹھایا ہے، مگر ہمارے جو اپنے ایم این ایز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذہب کا آپ اگر بیچ میں ایلیمنٹ لے کے آئیں گے تو وہ ڈسکریمنیشن کا ایک ایلیمنٹ آ جائے گا. اقلیت کے اندر ایسی کوئی پریجوڈس لگتی نہیں ہے، جہاں پہ میجورٹی ہوتی ہے وہاں پہ مائنورٹی نیچرلی ہوتی ہے. مگر اب دیکھیں ان کا جو سسٹم رکھا گیا ہے ریزرو سیٹس، ایک تو وہ پولیٹیکلی میرا خیال ہے زیادہ بہتر پارٹی کی بنیاد پر. تو ہمیں تو ان کے ساتھ تو ایسا ہے کہ ہم کہیں سے بھی اس کو کڑا کر سکتے ہیں کہ وہ آ کر کے الیکشن لڑے، عام پاکستانی کی حیثیت سے پاکستانیوں سے ووٹ میں امید کرتا ہوں آپ کے کمیٹی کے اندر آپ کی پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ یہ سجیشن بالکل آپ تک پہنچائیں گے اور وہ آگے اس کو کریں گے. مدثر صاحب ہمیں بتائیے گا، بیرون ملک پاکستان موجود ہے، طریقہ کار الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی، ہم فیل ہو گئے. مدثر صاحب دیکھیں اس لا میں جو پروپوزل ہے جو آج کیبنٹ کے سامنے بھی رکھا گیا اور پارلیمنٹ کے سامنے بھی ایک رپورٹ کی شکل میں رکھا ہوا ہے، اس میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس الیکشن میں اور کس ملک میں اوورسیز ووٹنگ کرائی جائے، جو کہ ایک ڈسکریشنری پاور ہے، الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اگر اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ دینا ہے تو پھر ہر ملک میں جہاں اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو رائٹ ٹو ووٹ ہو. دوسرا جو اس کا پروسیجر لا میں ڈیفائن کیا گیا ہے وہ بڑا پرابلمٹک ہے. یعنی جس طرح پاکستان میں الیکشن جنرل الیکشن کے دن ایک دن کا الیکشن ہوگا،
اسی طرح ہائی کمیشنز اور کونسلیٹس اور جہاں پر بھی ہمارے ایمبیسیز ہیں اس میں پولنگ سٹیشن بنایا جائے گا اور وہاں پہ پاکستانی آ کر اوورسیز پاکستانیز ووٹ کریں گے. لیکن اکثر پاکستانی جو شہر ہیں وہ بڑی اوورسیز ہیں, وہ ایک شہر میں بڑی تعداد میں ہیں, اور اگر 5,000 پاکستانی لندن کے ہائی کمیشن میں آ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے تو شاید ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دن میں 5,000 لوگ ووٹ ڈال سکیں. اس سسٹم کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے پوسٹل بیلٹ کا ایک آپشن ہو جو الیکشن جو پارلیمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اس میں سارے پاکستانی جو باہر ہیں ان کے پاس رائٹ ٹو ایکسس بیلٹ اور کاسٹ ہوگا. اس کے بھی پروسیجرل ایشوز ہیں, لیکن ابھی تک کوئی یہ جو سسٹم لا میں دیا گیا یہ ورکبل نہیں نظر آتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس قانون میں ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے پوسٹل بیلٹ کا آپشن کریٹ کیا گیا ہے, یہ ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے, اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی؟ جی بالکل, ان کے لیے ہاں شاید وہ زیادہ آسان ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ آج کل کے دور میں یہ اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی فیملیز یہاں پہ جو بھی ریلیٹیو یہاں پہ موجود ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ جی سینسس میں بھی اور ووٹر رجسٹر کرانے کے وقت بھی آپ ان کو ایز اوورسیز پاکستانی یہاں رجسٹر کروائیں تاکہ وہ ووٹرز لسٹ میں موجود ہوں, نظر آئیں وہاں پہ. پھر ان کے ویب سائٹ کے اوپر, ہمارے الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ کے اوپر تمام کینڈیڈیٹس جہاں جہاں سے جو کھڑے ہیں اس کی تفصیل وہاں پہ موجود ہونی چاہیے تاکہ اوورسیز پاکستانی اس کو کھول کے دیکھ سکیں. اور ووٹ بھی ان کے لیے ای ووٹ ہونا چاہیے. وہ اپنا تمام ڈیٹا جو ان کو یہاں پہ جیسے ووٹ رجسٹر ہوا ان کا, وہ رجسٹر نمبر ان کا جس حلقے سے ہوا, جو کچھ وہ تفصیل اپنے فیملی سے لیں اور اس کے مطابق وہ ای ووٹ دیں. یہ ووٹ جو ہے یہ باہر جو پاکستانی ہیں یہ موسٹلی یہ کام کر سکتے ہیں. ادروائز صرف اس شہر میں جو لوگ ہوں گے وہ شاید آ کے کسی طرح ووٹ ڈال دیں ایمبیسی میں, باقی کوئی نہیں پہنچ سکتا. امریکہ سے جیسا اتنا واسٹ کنٹری, وہاں چھٹی دینی ہمارے الیکشن کے لیے, چھٹی بھی نہیں دینی, لوگ بزی وہاں پہ آئیں گے کیسے؟ اگر ای ووٹنگ آپ نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے. جو آپ پوسٹل ووٹ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی لوگ سستی کر جاتے ہیں کہ جی پہلے ووٹ فارم وغیرہ بھریں اور پھر اس کو جا کہیں پوسٹ کریں, رسید لیں, پیسہ خرچ کریں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں قانون آپ بتا رہے تھے مدثر صاحب, ہو سکتا ہے اس طرح جیسے جلال صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ای ووٹنگ کے آپشنز ہیں, لیکن دنیا بھر میں ملک ای ووٹنگ سے واپس آ رہے ہیں کیونکہ اس میں ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں, اس میں الیکشن کمیشن کا کنٹرول کوئی نہیں ہے, کیا اس کے لاگ ان سے وہی بندہ ووٹ ڈال رہا ہے کہ کوئی اور استعمال کر رہا ہے. وہ سارے اگر ایشوز ایڈریس ہو جاتے ہیں تو ای ووٹنگ بالکل کنسیڈر کی جا سکتی ہے. لیکن ٹیکنالوجی کا یوز یہ ڈسکس ہوا ہے کہ یہاں پہ اگر یہ سسٹم کرتے ہیں, یہ بھی ڈسکس ہوا ہے, اور سیپریٹ الیکشن کے بھائی ہر صوبے میں پہلے ہو, رزلٹ اناؤنس نہیں کریں بعد میں, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہے. مگر ساری چیزیں یہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر طاقتیں انفلوئنس ڈالتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ٹرانسپیرنسی کے اوپر شک ہوتا ہے. تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کا جو کنسنسس تھا وہ اس کے اوپر تھا, مگر ابھی بھی یہ فائنل نہیں ہے, ابھی بھی اس کے اندر بھی میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اور گنجائش موجود ہے. مدثر رضوی صاحب, جو اقلیتوں کے حوالے سے جہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, گنجائش کیوں نہیں رکھی جا رہی اس قانون میں؟ دیکھیں ایک تو اقلیتوں کی, جیسے میں نے کہا کہ اس کمیٹی میں کوئی ممبرشپ بھی نہیں تھی, ان کی ریپریزنٹیشن اور ان کے انٹرسٹی اس کمیٹی کے سامنے نہیں آ پائے, اس کو ایڈریس بھی نہیں کیا گیا. جو وہ ہمارے جھنڈے میں تو سفید ایک جگہ دی ہوئی ہے, نہیں جھنڈا امن کے لیے ہے, جھنڈے کو آپ مائنورٹیز کے مائنورٹیز کی اس کا بھی کیا ترجمہ, وہ ہم نے بہت دفعہ ایکسرسائز کیا. جھنڈا امن کا ہے, اور وائٹ کلر امن کو ریپریزنٹ کرتا ہے, گرین کلر آل کمیونٹیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے. جی مدثر صاحب دیکھیں اس میں جس طرح سے عورتوں کی کانٹیسٹیشن کے لیے جنرل سیٹس پہ ایک کوٹا رکھا گیا ہے کہ اب پارٹیوں کو لازمی ہے کہ 5% جنرل سیٹس پہ ٹکٹ عورتوں کو دیں, اسی قسم کے کوٹے مائنورٹیز کے لیے بھی ہونے چاہیے تاکہ مین سٹریم پالیٹکس میں ان کو ایمنسپیٹ کرایا سکے. ابھی جو کرنٹ سسٹم ہے مائنورٹیز کے الیکشن کا, اس میں کوئی بہت زیادہ, کمار صاحب ایگری کریں گے, بہت زیادہ جینوئن ریپریزنٹیشن شاید نہیں آ پاتی. اور اب یہ مائنورٹی کمیونٹیز میں بھی یہ کنسرن بہت عام ہے کہ یہ لوگ بہت سارے ریپریزنٹ ہی نہیں کرتے ان کے انٹرسٹ کو. ٹھیک, تو کیا آپ کیا پروپوز کرتے ہیں؟ میں دیکھو, میں نے 3 مرتبہ بل ڈالا ہے کہ یہ 3 مرتبہ, ایک میں ہوتا ہوں ممبر جو کہتا ہوں کہ مائنورٹی کے جتنے ایم این ایز ہیں نان مسلم, یہ یونین کاؤنسل بھی جیت نہیں سکتے, اور آپ کم سے کم اس کو, مگر وہاں پہ یہ آ جاتے ہیں, سارے ایم این ایز آ جاتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو جو بھی ہندو کینڈیڈیٹ آئے گا وہ ڈاکٹر رمیش کی شفقت ہوگی کہ آئے گا. میں کہتا ہوں میری شفقت کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ وہاں پہ, ویسے آپ شفیق تو ہیں,
नहीं देखिए, मैं पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का हूं, मगर जो भी आदमी वहां पे आएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो अवाम के पास तो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक। मैं अगर आज ये सिस्टम चाहता हूं, जैसे आज ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं, कल कोई और आता है, परसों, और सिस्टम बनना चाहिए। बात ये नहीं है कि आज मैं हूं, मैं भी साथ सारी जिंदगी नहीं बैठ रहा ठीक है। मगर मैं मुदस्सिर साहब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, रिप्रेजेंटेशन खवातीन के लिए जो 5% कोटा मुख्तस कर दिया गया है, वो भी वोटिंग होगी उसके ऊपर तो कुछ पता चलेगा, और रिजर्व सीट्स के ऊपर भी आपकी राय चाहता हूं मैं। देखिए, एक तो रिजर्व सीट्स अभी जो एलोकेशन हो रही है, वो जो सीट्स पार्टियां जीत जाती हैं उस हिसाब से रिजर्व सीट्स उनमें बढ़ जाती हैं। इसको तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होना चाहिए, यानी जो पार्टियां वोट जितने ले रही हैं उस हिसाब से उनको प्रोविंसेस में कोटा मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। आइडियली तो आप डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कराएं, सेनेट में भी डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कराएं, रिजर्व सीट्स जो हैं उन पे भी डायरेक्ट इलेक्शन, ताकि जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन और जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकें। ठीक है। अभी ये खासा नॉन ट्रांसपेरेंट मामला है रिजर्व सीट्स का। कौन लोग आते हैं, कौन है ये औरतें, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या वो सारी चीज इश्यूज हैं जो ये सिस्टम एड्रेस शायद नहीं करता। इसमें इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं लाई गई है इस कानून में। इंप्रूवमेंट क्या, ये रिडंडेंट होना चाहिए। ये इतना अजीबोगरीब सिस्टम है। अगर आप देखें कि अक्सर लोग जो है वो फैमिली अंदर आए हुए हैं, तो लेकिन जनरल साहब देखिए, मसला ये है कि बेगम को सेनेट में बिठा दिया है, इधर आप पार्लियामेंट, लेकिन मसला ये है कि एक इस तरह के जंगल के अंदर जहां पे आदमी जो है वही शेर बना हुआ है, खातून को कोई लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं है, जिस किस्म के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फिर वहां पे इस तरह के माहौल में किस तरह खवातीन को रिप्रेजेंटेशन दी जाए? जो बेगमात आ चुकी हुई हैं साथ, उनकी कंट्रीब्यूशन अंदर है ही नहीं। उसका सिर्फ फायदा यह है कि आप पार्लियामेंट लॉजेस में बतौर फैमिली रह सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी बेगम को भी साथ करा। ये तो हमारी जनरल साहब एक आदत है, हम हर चीज को, हर कानून को, हर अच्छे मैयर को मस्ख कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं अपने तमाम तर मेहमानों का बहुत शुक्र गुजार हूं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आयतुल्लाह दुरानी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, मुदस्सिर रिजवी साहब। नाज़रीन, जो आज के प्रोग्राम में सबसे अहम नुक्ता है वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी है। जरूर उसको जांचिएगा। फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।